मौलाना अल-आदीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, यहाँ के मस्जिद के इमाम मोहतरम, मुअज्जिन मोहतरम और तमाम मुसल्लियान, सब मिलकर आमीन कहो। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। जो बातें हम सुने आज ये कीमती वक्त में इरादा करे कि इंशाअल्लाह अभी से अमल करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले अमल करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जो अमल करता है अल्लाह आसमान पर ये फैसला करता है कि इसको मौत के वक्त में कलमा नसीब करूंगा। जो आदमी बयान में जाए, तकरीर में जाए, मस्जिद की तालीम में जाए और ये सोच ले कि आज मौलाना जो भी पढ़ेंगे या मौलाना जो भी कहेंगे मैं अमल करूंगा, बस नियत कर ले अमल करूंगा। अल्लाह कहते हैं मैंने भी फैसला कर लिया तुझे मौत के वक्त कलमा नसीब करूंगा। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फयत्तबिऊना अहसना। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए आपके लिए कारी अहमद अली का बयान। बहुत ही ज़बरदस्त बयान है दोस्तों, एक बार ज़रूर सुने। तो चलते हैं बयान की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे सुनेंगे, बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह, अभी सुनेंगे इंशाअल्लाह और उसके बाद अमल की नियत करेंगे। अल्लाह फरमाते हदाहुमुल्लाह, जाओ मौत के वक्त मैंने भी कलमा का फैसला कर दिया। तो आज जुमा की ये मुबारक घड़ी में अगर मेरे और आपके मौत के वक्त कलमा का फैसला हो जाए तो कसम अल्लाह की इससे बड़ा सौदा कोई नहीं हो सकता। और ये तो कितना अच्छा है मालूम है कि हमारे सूरत में खास करके जमात आती है, मौलाना आते हैं, वलियों का आना होता है, हमारा कभी कभी मज़ारों पे जाना होता है या कहीं हमारा अल्लाह के रास्ते में जाना होता है। हमको बहुत सारी दीन की बातें मालूम होती है। वो अलग बातें हम अमल करें न करें, मगर दीन की बातें मालूम बोलो होती है। पहले के ज़माने में सुनो, पहले के ज़माने में एक दीन की बात मालूम करना है, एक हदीस मालूम करना है, एक मसला मालूम करना है, 700 माइल का सफर ऊँटों पर लोग करते थे और वजह होती थी कि एक हदीस सुनने के लिए आया हूँ, सुनकर चले जाते। यहाँ तो कितना अच्छा है, हाँ मौलाना आ गए, बयान करने आ गए, कुर्सी पर बैठ गए और सामने वाला टेक लगाने को भी छोड़ने को तैयार नहीं है और आराम से टेक लगाकर बैठा है और आराम से सुन रहा है। मेरे दोस्तों, आपकी बरकत से एक बात याद आई, बताऊं तो बोलो, बताऊं? आपकी बरकत से बात याद आई है कि इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह, बोलो कौन? साथ में बोलेंगे इमाम। 4 इमामों का बहुत नाम है। नंबर 1 इमाम अबू हनीफा, नंबर 2 इमाम मालिक, नंबर 3 इमाम शाफिई और नंबर 4 इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुमुल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन। तो इमाम शाफी का मैं बता रहा हूँ, यही मौसम था, हज का मौसम था और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हज के वास्ते गए। बोलो कहाँ गए? हज के वास्ते गए। अब हज तो हो गया, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह हज हो गया। दुआ करो अल्लाह हम सबको भी हज मबरूर नसीब फरमावे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का हज तो बोलो हो गया। अब हज के बाद ऐसे ही कहीं मक्के के रास्ते में घूम रहे हैं और खाना नहीं मिला है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को बोलो खाना नहीं मिला, जेब में पैसा नहीं, न दिरहम न दीनार, आज के जमाने का कहो रियाल, कुछ भी जेब में नहीं है और 1.5 दिन हो गए उनको खाना नहीं मिला और कसाकस गर्मी, जैसे आजकल गर्मी है वैसे बहुत गर्मी। अचानक एक बूढ़े आदमी सामने से जा रहे, एक बूढ़े आदमी सामने से जा रहे, उनकी नजर पड़ी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पर। अब वो बूढ़े, इमाम शाफी तो बिल्कुल जवान, वो बूढ़े मियाँ ने कहा ओ जवान क्या हुआ, तेरे चेहरे से लगता तू बहुत भूखा है, नाम क्या तेरा? अब इमाम शाफी ने अपना नाम बताया, मोहम्मद इदरीस। इमाम शाफी का नाम क्या था? वो तो बाद में इमाम शाफिई कहने लगे, वरना असल नाम क्या था? मोहम्मद इदरीस। तो इन्होंने कहा मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है और बूढ़े मियाँ आपकी बात बिल्कुल बराबर है, 1.5 दिन हो गया मैंने खाना नहीं खाया। तो बूढ़े मियाँ भी अल्लाह का वली थे, उन्होंने अपने ठेले में से 2 रोटी निकाली, बोले ले 1 रोटी तू खा, 1 रोटी मैं खाऊंगा। इमाम शाफिई फरमाते हैं कि मेरी जवानी और 1 रोटी मिली 1.5 दिन के बाद,
ایسا لگا کوئی جنت کا دسترخوان لے کر میرے سامنے آ گیا. امام شافعی کہتے پھٹافٹ میں نے روٹی کھائی, زمزم کا پانی پیا, وہ بوڑھے میاں نے بھی پیا. پھر وہ بوڑھے میاں کہنے لگے کہاں کا ارادہ ہے؟ امام شافعی نے روتے روتے کہا مدینہ جانا ہے, حج ہو گیا بھائی, مکہ مکرمہ میں حج ہو گیا, مکہ مکرمہ کے بعد کہاں جاتے ہم لوگ؟ ارے بولو نا کہاں جاتے؟ دعا کرو اللہ سب کو مدینہ لے جائے, مدینے کی مبارک ہوائیں سب کو اللہ نصیب فرمائے. تو کہا مدینہ جانا. تو وہ بوڑھے میاں نے کہا تو پھر جاؤ. کہا کیسے جاؤں, یہاں کھانے کے لالے پڑے ہیں, مدینے کے لیے سواری چاہیے, خوف مدینے میں رہنے کا, کھانے کا, پینے کا کچھ انتظام میرے پاس. تو بوڑھے میاں نے ایگزام لیا, مدینہ جانا کیوں ہے, کیا کام ہے, مدینہ جانا کیوں ہے, کوئی بزنس, کوئی کاروبار, کوئی کھجور, کیا کام کیا ہے؟ کہا مدینے میں دو کام ہے, ایک کام تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پہ جانا ہے. آمین بولو آمین. نبی کی قبر مبارک روضہ مبارکہ پر جنت کی قیاری میں جانا ہے اور نبی پر جا کے سلام پڑھنا ہے, اور دعا کرو اللہ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. کیونکہ نبی کی قبر مبارک پر کوئی چلا گیا کیا ملے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی میری قبر پر آ جائے, کوئی روضہ مبارکہ پر آ جائے, ہمارے نبی فرماتے ہیں اس کو قیامت میں سفارش ملے گی, اس کو قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. تو امام شافعی نے وہ بوڑھے میاں سے کہا دو کام سے جانا ہے. پہلا کام کیا بتایا آپ کو؟ روضہ مبارک. اور دوسرا کام یہ ہے کہ سنا ہے کہ مدینے میں ایک بہت بڑے امام ہے, حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, عالم بھی ہے, مفتی بھی ہے, محدث بھی ہے, فقیہ بھی ہے. ان کا نام ہے امام مالک. ان کے پاس جا کے میرے کو سبق پڑھنا ہے, ان کے پاس جا کر سبق. تو دو کام ہیں, نبی کی ملاقات اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ملاقات. اب وہ بوڑھے میاں نے کیا کہا کہ دیکھو میرے پاس ایک اونٹ ہے تو صحیح, مگر اونٹ کا میں مالک نہیں ہوں, جو لوگ اس کے مالک ہیں ان سے بات کرتا ہوں. اگر وہ تمہیں اونٹ دے دے تو ہمارے قافلے کے ساتھ جوائنٹ ہو جاؤ, تو کھانا بھی مل جائے گا, رات کا کھانا بھی مل جائے گا, اور وہ اونٹ بھی مل جائے گا. خیر کرتے کراتے بات ہو گئی اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اونٹ مل گیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے مکہ مکرمہ سے ہمارا قافلہ چلا مدینہ منورہ کے لیے. 16 دن کے بعد ہم مدینہ منورہ پہنچے. کتنے دن کے بعد؟ اس وقت میں اتنا ہی ٹائم لگتا تھا, مکہ سے 600 کلومیٹر مدینہ پہنچنا اونٹ پہ تو کتنا وقت لگتا تھا؟ 16. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بس میں گئے تو 6 گھنٹے میں پہنچ گئے, بائی کار چلے گئے تو 4 گھنٹے میں پہنچ گئے, اور اب تو ٹرین کا سلسلہ شروع ہو گیا تو 2-2 ڈھائی گھنٹے میں پہنچ جاوے. وہ زمانے میں 16 دن. اچھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے میرا مقصد پورا ہو گیا, اونٹ پہ بیٹھ گیا, مدینہ منورہ پہنچ گیا. کہا مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پہلا کام سیدھا روضہ مبارکہ, اور جا کر میں نے سلام پڑھنا شروع کر دیا. السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. امام شافعی فرماتے میں نے صلاۃ و سلام پڑھا, خوب رویا, خوب پیارے نبی سے باتیں کی. اس کے بعد میں, کیونکہ ہمارے نبی تو روضہ مبارکہ میں, کہتے میں نے بہت کچھ سلام پڑھا, صلاۃ پڑھا. اس کے بعد امام شافعی کہتے ظہر کا وقت ہو گیا. بولو کون سی نماز؟ میں ظہر پڑھنے آیا اور بالکل کوشش کیا کہ آگے والی صف میں جاؤ. آگے والی صف میں جا کے میں نے ظہر کی کہتے جیسے ظہر کی نماز ہو گئی, سنت و نوافل ہوئی, اس کے بعد آگے والے دروازے سے ایک بہت بڑے شخص قبا پہن کے, امامہ پہن کے, اور گورے گورے چٹے چٹے اور لمبے چوڑے آئے, اور آ کر سیدھا ممبر پر بیٹھ گئے اور سبق پڑھانا شروع کیا. اور سب لوگ, پوری مسجد نبوی جمع ہو گئی اور سب لوگوں نے سبق پڑھنا شروع کیا. یہ سمجھ گئے میرے دونوں کام ہو گئے. پہلا کام کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پہ جانا, اور کہتے ہیں ان کو نام تو کون پوچھے اتنے بڑے آدمی کو, لیکن ممبر پر آ کے بیٹھے تو سمجھ میں آ گیا یہی کون ہے؟ امام مالک. بولو کون؟ امام, جن کو میں ملنے آیا. لیکن کہتے ہیں امام مالک کا سبق پڑھانے کا اندازہ بہت عجب تھا. ممبر پر بیٹھ گئے اور املا کراوے. املا سمجھتے ہو؟ املا سمجھتے ہو؟ املا کے معنی آتے ہیں کہ مولانا بیان کرے سامنے والے کو لکھنے کا. یہاں کوئی لکھ رہا ہے, میں بول رہا ہوں, آپ لوگ کوئی لکھ رہا ہے نہیں, تو اس کو املا نہیں بولتے, اس کو بیان بولتے, اس کو سماعت, اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سماعت. اور ایک ہوتا ہے املا. تو امام شافعی کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ تو املا کرا رہے, یعنی ایک حدیث بیان کرتے ہیں, اس کے بعد پوچھتے بھائی سب نے لکھ لیا؟ تو آواز آتی پورے مجمع میں, ہاں ہم نے لکھ لیا.
چلو اب دوسری حدیث بیان کرتے، پھر حدیث بھی بیان کریں گے، سند بھی بیان کریں گے، متن بھی بیان کریں گے، حوالہ بھی بیان کریں گے، مطلب بھی بتائیں گے، پھر پوچھیں گے لکھ لیا؟ اب وہ امام شافعی کہتے ہیں میں نے چاروں طرف دیکھا، جوان بھی بوڑھے بھی سب کے ہاتھ میں قلم، اور وہ زمانے میں جو بھی کاغذ ہوگا یا چمڑے کا ٹکڑا ہوگا یا ہڈی کا ٹکڑا ہوگا، سب لکھے جا رہے لکھے جا رہے لکھے جا رہے۔ امام شافعی کہتے میں ایک دم آگے بیٹھا تھا سبق میں، لیکن میرے پاس، بولو نا، میرے پاس قلم نہیں، کاغذ نہیں۔ تو میں نے بازو والے کو پوچھا کہ بھائی یہ کب تک سبق چلے گا؟ کہا یہ عصر تک چلے گا، ظہر بعد شروع ہوا ہے، یہ عصر تک سبق چلے گا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اندر اندر اتنی شرم آوے کہ جس کو دیکھو ہاتھ میں قلم ہے، کاغذ ہے، کچھ نہ کچھ لکھتے، میرے پاس۔ تو امام شافعی کو ایک لکڑی دکھی، لکڑی سمجھتے ہو نا، چھوٹا سا تنکا بولو یا لکڑی بولو، امام شافعی نے وہ اٹھایا اور وہ بھی ایسا بیٹھ گئے، سامنے تو بیٹھے ہی تھے، اور اپنے ہتھیلی پہ لکھنا شروع کیا، یوں یوں کر کے لکھے، یوں لکھے، یوں لکھے، یوں لکھے، یوں لکھے۔ اب امام مالک جو سبق پڑھاتے تھے نا، ان کو بہت غصہ آئے کہ مذاق کر رہا ہے، یہ کوئی نیا لڑکا آیا ہے مذاق کرتا ہے، لکڑی لیا ہے اور ہتھیلی پہ لکھتا ہے، تو لکڑی سے کون سا ہتھیلی پہ لکھا جاتا ہے؟ وہ امام مالک کو غصہ آئے، لیکن سبق میں کچھ بولے نہیں۔ جب سبق ہو گیا نا تو امام مالک نے کہا اے لڑکے ادھر آ، نام کیا ہے؟ تو کہا ادریس، تو اس وقت نام ادریس ہی تھا۔ کہا ادریس نام ہے۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ تو پورا پتہ بتایا کہ میں ایسے ایسے آیا ہوں۔ کہا مذاق کرنے آئے ہو؟ امام مالک نے کہا یہاں مذاق کرنے آئے ہو؟ حدیث کا سبق ہوتا ہے، املا ہوتا ہے، سارا مجمع لکھتا ہے، تم لکڑی کے ٹکڑے سے ہتھیلی پہ لکھتے، بتاؤ کیا لکھا، ہتھیلی پہ کیا لکھا؟ تو امام شافعی نے یوں کر کے بتایا، تو ہتھیلی پہ کچھ بھی لکھا ہوا ہے بھائی، جب لکڑی ہوگی اور ہتھیلی پہ لکھیں گے تو کچھ لکھا ہوگا، نہیں بولو نا، کچھ لکھا ہوگا؟ کچھ بھی لکھا ہے، یوں بتایا کچھ لکھا۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ غصے ہو گئے، جو سبق پڑھا رہے تھے ممبر پر بیٹھے تھے، کہ یہ کیسا مذاق ہے، سب لوگ لکھ رہے، تم صرف ڈھونگ کر رہے ہو، ڈھونگ کرتے ہو یہاں پر۔ بس اس وقت امام شافعی، نام کیا؟ محمد ادریس، زور سے چیخ ماری اور کہا میرے استاد میں نے صرف لوگوں کو بتایا لکڑی لے کر ہتھیلی پہ لکھا، ہتھیلی پر کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم جو آپ نے بیان کیا سب میرے دل میں آ چکا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو امام مالک ممبر پر تھے، کہا سب تیرے دماغ میں آ گیا، دل میں آ گیا؟ میں نے 100 سے زیادہ حدیثیں بیان کی، 100 سے زیادہ، ظہر بعد سے لے کے عصر تک 100 سے زیادہ حدیثیں بیان کی۔ امام شافعی جو محمد ادریس نام تھا، کہنے لگے میں سنانا شروع کرتا ہوں۔ سنانا شروع کیا، پہلی حدیث سے لے کر آخری حدیث، مخارج بھی بتائے، مراجع بھی بتائے، سند بھی بتائی، متن بھی بتایا، ایک غلطی نہیں ہوئی، پورا کا پورا مکمل سبق سنا دیا، بولو سبحان اللہ۔ کیسی محنتیں کرتے ہوں گے وہ زمانے میں، کیسا توجہ دیا ہوگا انہوں نے کہ ایک ایک چیزوں کو اپنے دل میں کیا کیا، محفوظ کیا۔ جتنی محنتیں وہ لوگ حدیث میں کرتے تھے نا، اتنی محنتیں ہم لوگ موبائل میں کرتے ہیں، اتنی محنتیں ہماری موبائل میں چلتی، رات کو 1 بجے تو ہمارے ہاتھ میں، بولو نا، اب کائے کو شرم کرتے ہو؟ جب وہ بے شرمی کا سب دیکھتے ہو تب شرم نہیں آتی؟ گندی گندی ننگی ننگی عورتوں کی تصویر دیکھتے ہو، اللہ کی قسم یہ ہمارے جوان راتوں 1 بجے 1:30 بجے جو گندا دیکھتے ہیں، اگر اس کی بہن اس وقت وہاں پہ آ جائے، یا ماں آ جائے، یا اس کے گھر کی کوئی عورت آ جائے، بیوی آ جائے، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے کہ میرا بیٹا، کاش میں نے ایسے بیٹے کو پیدا نہ کیا ہوتا۔ وہ بہن کہے گی ایسا بھائی جو اتنا گندگی پر اترا ہوا ہے۔ اور جب دین کی بات ہو، دین کی مجلس ہو، جمعہ کا معاملہ، آ رہے آرام سے آ رہے، ٹیک لگا رہے، ٹوپی ملی تو ٹھیک، نہیں تو رومال باندھ دیا۔ کیا طریقہ میرے دوستو، کیا طریقہ ہے یہ اللہ! حالانکہ سچ بتاؤ، ہمیں جو نبی ملے اس سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ آپ سب میرا ساتھ دو گے تو میں ذرا بولوں گا۔ آج کام ہے، اپنے کو کام کرنا ہے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ پہلا کام تو یہ میں نے واقعہ کیوں سنایا، آج سے ارادہ کرو ہم بھی علم حاصل کریں گے۔ بڑی بڑی عمر کے ہو گئے، ابھی تک سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے۔ آج کون سا دن؟ آدھا مجمع اس میں ایسا ہوگا جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف نہیں پڑھا ہوگا۔ حالانکہ جمعہ کے دن ہمارے نبی نے کبھی سورہ کہف کو نہیں چھوڑا۔ سورہ کہف جانتے ہو؟ 15ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟
اور ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج پر گیا، میں نے اتنے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن جب سورہ کہف، بولو سورہ کہف جو 15ویں پارے میں ہے، ہمارے نبی فرماتے جب سورہ کہف لے کر فرشتے میرے پاس آئے، اتنے فرشتے، آسمان کا افق بھر گیا، آسمان میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اتنے فرشتے۔ تو ہمارے نبی کہتے کیا ہوا؟ اللہ نے کہا سورہ کہف اتار رہا ہوں اور تیرا امتی پڑھتا جائے گا، اللہ پوری دنیا کے فتنوں سے اسے بچاتا چلا جائے گا۔ ہم کو تو سورہ کہف ہی نہیں معلوم کون سے پارے میں، کیا معلوم ہے پھر؟ کیا معلوم ہے؟ واٹس ایپ، سنیپ چیٹنگ، کسی کو آئی لو یو بولنا، آئی مس یو بولنا، زنا کرنا، چوری کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ماں کے سامنے منہ کھول کے اونچی آواز سے جواب دینا، باپ کو گننا ہی نہیں کہ باپ گھر میں ہے، یہ ہم کو سب آتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سورہ کہف ہم نے نہیں پڑھی۔ اچھا آج الحمدللہ میرے کو معلوم ہے جمعہ کا دن ہے، غسل کر کے آئے نا؟ ارے ہاں یا نا؟ غسل کر کے آئے۔ اب کسی کو پوچھے، بچے کو نہیں، بچہ جواب دے دے گا، کوئی بڑے جوان کو بلاؤ، پوچھو غسل کر کے آیا جمعہ کا دن؟ ہاں۔ کہا مولانا جمعہ کے دن تو غسل کرنے کا نا۔ اب پوچھو غسل کی سنتیں کتنی ہیں؟ جواب نہیں ملے گا۔ اچھا غسل نہیں کیا، جمعہ سے پہلے وہاں بیٹھ کے وضو کیا، کہاں؟ وضو میں سنتیں کتنی؟ اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی مسواک کو چھوڑا ہی نہیں، مسواک کیا۔ مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کلمہ پڑھا ہے یا ڈھونگ کرتا ہے بھائی؟ اور پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ آواز نہیں آ رہی، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ آج پکا وعدہ کرو، پہلا وعدہ تو کرو علم حاصل کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسکول نہیں جانے کا، اسکول بھی جا، کالج بھی جا، یونیورسٹی بھی جا، کیونکہ آج ہمارے سماج کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، لائر کی بھی ضرورت ہے، بیرسٹر کی بھی ضرورت ہے، آرکیٹیکٹ کی بھی ضرورت ہے، اور اچھے سے اچھا دنیا کا کام بزنس کرنے والے بزنس مین کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن میرے دوستو بالکل انگوٹھا چھاپ بننے کا، لوگوں کے یہاں کام کرتے رہنے کا، اور وہ سیٹ روز صبح میں ماں بہن کی گالیاں دے وہ سننے کا، ایک کان سے سننے کا دوسرے کان سے نکالنے کا۔ تو ہماری نسل علم، نالج، ایجوکیشن، دین اور دنیا کا علم کب آئے گا ہمارے پاس؟ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے، بولو ہمارے نبی جب نبی بنے، اللہ نے یہ کہا میرے نبی آپ نبی بن گئے، چلو نماز پڑھو، کہا یہ کہا نبی بن گئے روزہ رکھو، کہا نبی بن گئے چلو حج کرو، کعبہ تو ہے، کہا اللہ نے سب سے پہلے کہا علم، نالج، ایجوکیشن۔ سب سے پہلی آیت آئی، پڑھو میرے ساتھ میں، سب سے پہلی آیت آئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اب زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں، اس لیے میں آپ سے کہوں گا پہلا کام آج سے کون کون تیار ہے؟ علم، نالج، ایجوکیشن۔ ہم کو دنیا دین دونوں تعلیم کی طرف اپنے بچوں کو لے جانا ہے۔ موبائل ہاتھ سے لو، کتابیں ہاتھ میں دو، موبائل کے لیے ایک وقت بتا دو، بیٹا اتنی دیر موبائل کھیلنے کا، بس ختم، 20 منٹ بہت ہو گیا۔ اس کے بعد میں اپنے کو دین، مدرسے بھی جانے کا، اسکول بھی جانے کا، مدرسے بھی جانے کا، اسکول بھی جانے کا۔ ہم نہ بنے اپنے بچوں اور پوتوں کو بنانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ بلکہ میں تو مسجد کے ذمہ دار مولانا سے کہوں گا کہ بڑے بھی بن سکتے ہیں، عشاء کے بعد 10 منٹ یا فجر کے بعد 10 منٹ بھائی بڑوں کا مدرسہ۔ یہ دیکھو ہمارے وہ منا بھائی بیٹھے، یہ میرے یہاں سامنے بیٹھے منا بھائی، ان کے مدرسے میں 82 سال کی عورت، 82 سال تو بڑھاپا ہوا نا، 82، قرآن پاک کی حافظہ بن گئی، قرآن پاک کی حافظہ بن گئی 82 سال کی عورت۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ علم
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को पूछा था इल्म कब शुरू होगा, कब खत्म होगा? हजरत अली ने फरमाया मिनल महदी इलल लहदी, माँ की कब्र से इल्म शुरू होता है और कब्र की गोद में जाके इल्म खत्म होता है। तो बड़ों को भी चाहिए कि अपना कुरान सही करे और अपने बच्चों को बनाओ, पोतों को बनाओ, नवासों को बनाओ, नवासियों को बनाओ। इल्म इल्म नॉलेज एजुकेशन। बोलो पहला काम करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं दूसरे काम पर आता हूँ, हमारे नबी से मोहब्बत करना। कौन कौन करेगा मोहब्बत? जल्दी 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 हाथ। जो मोहब्बत करने वाले वो ये हाथ ऊपर करे, बाकी ऐसे ढोंग धतूरे वाले हाथ ऊपर न करे। दोनों हाथ ऊपर करके कहे मुस्तफा का दामन। नहीं, साथ में बोलो ना, मुस्तफा का दामन। पूरा मजमा बोलो, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर। मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा, दिल अकल, ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे ना उनका दिल भी खुश हो जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र थी, ये देखो कितना, अरे बोलो ना, मैंने उंगलियां बताई। उस वक्त हमारे नबी को आंखों में तकलीफ हुई। किसमें तकलीफ हुई? आंखें बिल्कुल लाल, जिसको हम लोग कहते हैं आंख आ गई हमारे यहाँ, उसको असल फारसी में कहते हैं, इस बीमारी का नाम है आशोबे चश्म। आपको शायद नहीं समझ में आएगा, आशोबे चश्म ये बीमारी का नाम है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आंखें इतना गरम और इतना पानी निकले, इतना पानी निकले और आंखें लाल। अब उस वक्त दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। कौन थे? दादा अब्दुल मुत्तलिब। किसी ने दादा को कहा पोते जो है ना तुम्हारे मोहम्मद, उनको आंखों में बहुत तकलीफ है, कुछ करो। दादा ने कहा जितना इलाज करना था किया, मगर आंखें अच्छी नहीं होती। तो किसी ने पता बताया कि यहाँ से बहुत दूर जाओ, बहुत दूर जाओ, वहां एक झोपड़ा मिलेगा, उस झोपड़े के अंदर एक राहिब मिलेगा। राहिब किसको कहते हैं? जो अल्लाह अल्लाह करे, जो क्या करे? अल्लाह, जो बस मिले तो ठीक है, न मिले तो ठीक है, पैसा वैसा कुछ नहीं। कहा वो राहिब मिलेगा, वो आंख का स्पेशलिस्ट है, वो है राहिब लेकिन आंख का स्पेशलिस्ट है। वो कोई दवा देगा ना, आपके पोते को आराम हो जाएगा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चलो लेकर चलो मेरे पोते को। अब पोते को अब सवारी तो थी नहीं। दादा अब्दुल मुत्तलिब कभी हमारे नबी को, उम्र कितनी, कभी उंगली पकड़ के चले, कभी दादा अपने कंधे पर बिठावे, कभी उंगली पकड़ के चले, कभी अपने कंधे पर बिठावे, क्योंकि बहुत दूर गए। वो झोपड़े के पास गए और झोपड़े की खिड़की में से देखा तो वो बैठा है अंदर। कौन? राहिब। क्या बोलेंगे? राहिब बैठा है, जो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने वाला, दुनिया से अलग थलग बैठा है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खिटखिटाया, ठक 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 दरवाजा खिटखिटाया और कहा भी मैं अब्दुल मुत्तलिब, काबे का मुतवल्ली, काबे का ट्रस्टी, अपने पोते को लेकर आया हूं और मकसद कुछ भी नहीं है, आंखों की तकलीफ है, आंखों की दवा लेना है। वो अंदर से जवाब ही नहीं दे। कौन? अच्छा, खिड़की में से दिख रहा है कि वो अंदर बैठा है लेकिन जवाब देने को तैयार। इतने में वहां से एक आदमी गुजरा, कहा क्या हुआ? कहा वो अंदर जवाब नहीं दे रहे, बैठे हैं, हम खिड़की से देखते हैं वो बैठे। तो कहा वो जवाब नहीं देंगे, वो मन्नत मानी है, 3 दिन तक किसी से बात नहीं करेंगे। ओहो, इतना लंबा सफर करके आए, वो 3 दिन तक किसी से बात नहीं करेंगे, तो इसका मतलब वापस जाने का। भाई अकल में आने वाली बात है, अपॉइंटमेंट अभी नहीं है, 3 दिन के बाद है, तो वहां रह के क्या करेंगे वापस। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब को रोना आ गया, इतना लंबा सफर करके आया, मेरे भतीजे को लेकर आया, अरे मेरे पोते को लेकर आया, मोहम्मद को लेकर आया। बोलो सल्लल्लाहु। हमारे नबी की उम्र कितनी? हमारे नबी को कहा, दादा ने कहा वापस जाना पड़ेगा, 3 दिन तक अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं। उस वक्त हमारे नबी ने फरमाया नहीं, इलाज होगा तो अभी होगा। बोलो सुभान अल्लाह, इलाज होगा तो अभी होगा। बस इतना हमारे नबी ने फरमाया। जलजला आया, भूकंप, अर्थक्वेक, जलजला सुना होगा ना, लेकिन कहाँ जलजला आया? खाली वो झोपड़ी में, जहां दादा अब्दुल मुत्तलिब खड़े वहां कोई जलजला नहीं, उस तरफ कोई जलजला, सिर्फ वो झोपड़ी हिलने लगी। अब जाहिर बात है, झोपड़ी हिले तो आदमी क्या करे? अल्लाह न करे हमारे भाटीना में आवे तो क्या करे? घर में बैठे कैसा भागते हैं? कोई उसको बोले भी हो तेरी बीवी, कहा दूसरी कर लूंगा, अब तो जाने दे यहाँ से, तो बात। तो वो जो राहिब अंदर था ना, जब जलजला तो वो भी भागा सीधा दरवाजा खोल के बाहर और कहा जलजला, भूकंप। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या हुआ? तुम्हारे यहाँ नहीं आया? कहा नहीं आया। तो वो हैरान हो गया, राहिब के सिर्फ मेरे झोपड़े में जलजला आया, बाकी नहीं आया। तो फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने देखा अभी इसका मन्नत तो टूट गई है। कहा ये मेरा पोता लेकर आया हूँ और 7 साल क्या है उम्र है, आंखों में तकलीफ है। वो राहिब था। बोलो वो राहिब थे, बहुत समझदार थे। यूं देखा, सर मुबारक से लेकर पांव मुबारक तक हमारे नबी को देखा। उम्र कितनी थी? 7 साल। हाँ, मेरे पास काय को आए?
ان کا علاج ان کے پاس ہے، ان کا علاج ان کے پاس ہے، اور ایک زمانہ آئے گا یہ نبیوں کے بھی نبی بننے والے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو کہا ان کا علاج ان کے پاس ہوتا تو میں آپ کے پاس کائے کو آتا بھائی، اتنا لمبا سفر کر کے میں کائے کو آتا؟ ان کا علاج اگر ان کے پاس ہوتا۔ تو وہ راہب نے جو کیا سب لوگ دیکھنا، راہب نے کیا کہا، محمد ادھر آؤ ادھر آؤ۔ ہمارے نبی آگے گئے، کہا اپنی ہتھیلی پر اپنا تھوک مبارک نکالو، نکالو اپنا تھوک مبارک نکالو اپنی ہتھیلی پر۔ ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی پر نکالا، جیسے ہتھیلی پہ نکالا نا، وہ راہب نے اپنا ہاتھ بڑھایا، پورے تھوک مبارک کو یوں کر کے لیا اور اپنے چہرے پر مل دیا۔ تو دادا عبد المطلب نے کہا میں تمہارے علاج کے لیے نہیں آیا ہوں، میرے پوتے کے علاج کے واسطے آیا ہوں۔ یہ تو تھوک مبارک نکال کے تم نے اپنے کہا نہیں ابھی ٹائم ہے، واپس نکالو واپس نکالو۔ محمد اپنا تھوک مبارک، تھوک کو عربی میں بزاق کہتے ہیں، بزاق یعنی اپنا بزاق مبارک۔ جیسے ہمارے نبی نے پھر تھوک مبارک نکالا نا، وہ راہب نے یوں کر کے لیا اور اپنی پوری پیشانی پر اور اپنے بدن پہ ملنا شروع کر دیا۔ دادا عبد المطلب نے کہا اور ہمارے خود نبی نے کہا چلو یہاں سے، یہ تو اپنا علاج کر رہے ہیں۔ پھر کیا کہا معلوم راہب نے، ارے سمجھ جاؤ یہ نبیوں کے نبی بننے والے ہیں، ان کا تھوک مبارک ہتھیلی پہ لاؤ اور انہی کو کہو کہ اپنی آنکھوں پہ رکھے۔ ہمارے نبی نے دونوں ہتھیلی میں تھوک مبارک لیا، اپنی آنکھوں پہ رکھا۔ دادا عبد المطلب کہتے کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم ایسا لگتا تھا میرے پوتے کو کوئی تکلیف ہوئی نہیں۔ جس نبی کے تھوک مبارک کا کمال یہ ہو کہ بڑے سے بڑا راہب اپنی پیشانی پر ملے، اپنے بدن پر ملے، اپنے چہرے پر ملے، اور نبی کے تھوک مبارک میں اللہ نے شفا رکھی ہے، تو قسم اللہ کی نبی کی نمازوں میں اللہ نے کیا نہیں رکھا ہوگا، نبی کی نمازوں میں اللہ نے کیا نہیں رکھا ہوگا۔ آج ہم جو حالات کالی پٹی باندھا، غلط نہیں کیا، صحیح کیا، یہ مت سمجھنا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ بہت جگہ پر ابھی میں مہاراشٹر کی طرف گیا تھا، کہیں سورہ یاسین کا ختم ہو رہا ہے، کہیں سورہ نو کا ختم ہو رہا ہے، کہیں آیت کریمہ کا ختم ہو رہا ہے، کہیں پہ کالی پٹی باندھی جا رہی ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب سائیڈ والا کام ہے۔ بولو یہ سب کیا کام اچھا ہے بھائی؟ سورہ یاسین اللہ کی قسم قرآن پاک کی روح ہے، ہاں سورہ نوح بہت پیاری سورت ہے، لیکن اصل کو چھوڑ کے نفل کی طرف جانا، اصل کو چھوڑ کے نفل کی طرف جانا، فرض کو چھوڑ کے غیر فرض کی طرف جانا، یہ مذاق نہیں تو کیا؟ فجر کی نماز نہیں پڑھنے کا، نہیں پھر کالی پٹی باندھنے کا، یہ کیا ہے؟ ظہر کی نماز نہیں پڑھنے کا اور رات کو سورہ یاسین پڑھنے کا، یہ کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ ارے بولو نماز کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، نماز کیا ہے؟ فرض پہلے کرنے کا۔ اور اللہ کی قسم ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، دنیا بھی تیری ہے، جنت بھی تیری ہے، کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کے طریقے پر آ جا، یعنی نماز میں آ جا، اور سب سے پہلے طریقے پر آ جا یعنی قرآن کی تعلیم پر آ جا، ایجوکیشن، علم اور نالج پر آ جا، دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، 5 وقت کی نمازیں ہو، دنیا بھی اپنی اور آخرت بھی اپنی۔ آج میں نے آپ کو فیصلہ سنا دیا، سارے حالات کو ختم کرنے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے۔ کتنے؟ روز کے کتنے گھنٹے ہمارے پاس؟ یعنی روز کے ہے کتنے ہمارے پاس؟ 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے چاہیے؟ 2۔ آدھا گھنٹا قرآن پڑھ لے، 1.5 گھنٹہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سب کا کیلکولیٹ کر، سب ملا کے 1.5 گھنٹے میں سب نماز ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ پڑھ لے، 1.5 گھنٹہ جائے گا، آدھا گھنٹہ قرآن میں جائے گا، 2 گھنٹے اللہ کو دے دے، 22 گھنٹے لے لے، دنیا بھی ہماری، جنت بھی ہماری انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے 2 کام کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھو میرا وقت تو ہو گیا، لیکن اب کروں تو کیا کروں، میں کرسی سے چپک گیا ہوں۔ آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے نا؟ نہیں، میرے کو مسجد کی بات کرنے کا ہے، یہ مسجد میں پی او پی کا کام ہے، اور ماشاءاللہ میں سب سے پہلے تو مبارکبادی دوں گا 20 جوانوں کو جو ہر مہینے 1-1 ہزار روپیہ جمع کرا رہے، اور کس کے واسطے جمع کرا رہے؟
اللہ کے گھر کے واسطے جمع کرا رہے ہیں. اب 4 لاکھ کا ٹوٹل بجٹ ہے. ذرا جلدی جلدی کھڑے ہو کے میرے کو بتا دو نا. قسم کھا کر بولتا ہوں مسجد کا چھت بنے گا, جنت میں ہمارا محل بنے گا. جس کو جنت خریدنا ہے ابھی دیر مت کرو. آپ کو ایک بات بتاؤں, نبی نے ایک غریب صحابی, بولو ایک, جن کا نام ربیعہ, جلدی بولو کیا نام, ربیعہ, وہ بہت غریب. ہمارے نبی نے کہا شادی کر. کہا اللہ کے رسول کاہے کی شادی, یہاں کھانے کے واندے شادی کاہے کی کرے. تو ہمارے نبی نے کیا کیا, کہا جا وہاں جا, وہ گھر میں جا, وہاں سے جا کے بات کر, لڑکی کی بات کر, انشاءاللہ لڑکی کا انتظام ہو جائے گا, اور کہہ دینا محمد کا پیغام ہے. اب محمد کا پیغام ہے تو ہر باپ اپنی بیٹی دے گا. وہ دوڑتے آئے, کہا ہو گیا, لڑکی مل گئی. تو ہمارے نبی نے کہا اب کیا چاہیے. تو کہا لڑکی مل گئی, گھر کا ہے میرے پاس. کہا او صحابی حضرت حارثہ, کیا نام, حارثہ کو بلاؤ. آئے حارثہ, کتنے گھر ہے تمہارے پاس. حارثہ نے کہا 2. کہا ایک میں تم رہتے ہو, ایک کا خالی, ان کو دے دو. کن کو دے دو, یہ غریب کو, ربیعہ کو دے دیا. بولو کیا دے دیا, گھر دے دیا. اب کیا معاملہ ہے مہر کا. کہا وہ حضرت بریدہ کو بلاؤ, ان کا سونے چاندی کا کاروبار ہے, بلاؤ. کھجور کی گٹلی کے برابر سونا لاؤ, لے کے آئے, چلو ان کو دے دو, یہ اپنی بیوی کا مہر ادا کریں گے. ہو گیا, مہر کا بھی ہو گیا. اب کیا معاملہ, کا ولیمہ, او حضرت عثمان کو بلاؤ, کل جانور کاٹو اور ولیمہ کرو. ہو گیا. نبی کا آرڈر ہوتا تھا, حالانکہ یہ کوئی مسجد کا معاملہ تھا, مدرسے کا معاملہ تھا, اسکول کا معاملہ تھا, ایک آدمی کی غریبی کا معاملہ تھا, لیکن ہمارے نبی نے ایسی تشکیل کی کہ لوگوں نے اپنا گھر دے دیا. یہاں کسی ایک کے لیے میں نہیں مانگ رہا ہوں, آپ کے لیے مانگ رہا ہوں میں پیسہ. ارے ہاں یا نہ بولو, میں میرے لیے مانگ رہا ہوں نہیں, اللہ کے گھر کی چھت کے لیے مانگ رہا ہوں. جب ایک ربیعہ کو دو تو ہمارے نبی سب کو جنتی 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 کہے, ہم اللہ کے گھر کا چھت بنائے. قسم پروردگار کی اللہ جنت میں ہمارا محل بنائے گا. اور دیکھو میرے کو دیر ہو گئی, معاف کرنا, کافی دیر ہو گئی. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. الحمدللہ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سنامذر الإيمان، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، حتى قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. والنور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. هو سلسبيل وانهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير
المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفی سیدھی کر لیں، کندھے سے کندھا ملا لیں، مل کے کھڑے رہے، اللہ سب کے دلوں کو ملائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء
ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله भाई मस्जिद के सिलसिले में जो बातें हुई है बाहर भी लोग रुमाल लेकर खड़े होंगे ज़रूर उनका ताउन फरमाए जो यहाँ तक न पहुँच सके बाहर ताउन फरमा देवे और शेख रशीद उनकी बीमारी के लिए दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए मोहम्मद फैज़ान और कोई दूसरा नाम लिखा है तबरेज इनकी रिहाई के लिए दुआ फरमाए दुआ करें दरूद शरीफ पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा सुब्हान रब्बियल अलिय्यिल अल वह्हाब बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، مبارک وقت ہے، مبارک گھڑی ہے، مبارک جگہ ہے، مبارک لوگ ہے۔ اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بہت پریشان ہے اللہ، امت مسلمہ بہت پریشان ہے اللہ۔ اے اللہ جنگ جدال لڑائی فساد اللہ العالمین سب سے حفاظت فرما دے اللہ۔ اللہ کڑاکے کی گرمی ہے اللہ، کڑاکے کی گرمی ہے اللہ۔ اے اللہ وہی دعا مانگتے ہیں جو تیرے پیارے نبی نے بتائی، لا الہ الا اللہ ما اشد حر هذا اليوم اللهم اجرنا من حر جہنم۔ اے اللہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ جہنم کی گرمی سے بچا لے اللہ۔ اے اللہ جو باتیں کہی گئی اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، سننے والے بیٹھنے والے آنے والے سب کو قبول فرما لے، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما لے۔ اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے، اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے، سب کے کاروبار میں بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں، میں خود بیمار اللہ اور بھی بہت سے بیمار ہیں، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ اللہ جیسے ابھی ہمارے بیٹے نے کہا کل ان کی بہن کا انتقال ہو گیا، اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے، میرے اماں ابا اور بھی جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے۔ اللہ یاد آتی ہے اللہ، امی کی بہت یاد آتی ہے، ابا کی بہت یاد آتی ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ بہت سے لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے، سب کو حج مبرور عطا فرما دے، سعی مشکور عطا فرما دے، ذنب مغفور عطا فرما دے، اور اللہ عرفہ کے میدان میں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔